बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी और हम पे फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ और उसकी बेहतरी के लिए कुछ कारनामे सरअंजाम दें। बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मौजूदा दौर में एहसास ज़िम्मेदारी की अहमियत और ज़रूरत। एहसास की अगर हम बात करें या ज़िम्मेदारी की बात करें तो मौजूदा दौर को मद्देनज़र रखते हुए हमारे अंदर एहसास की कमी हमें नज़र आती है, हमारे अंदर ज़िम्मेदारियों की कमी जो है वो हमें नज़र आती है कि हम इतने लापरवाह हो जाते हैं। एक सामने कुछ ऐसा वाक़या भी देख रहे होते तो हमें एहसास नहीं हो रहा होता, हमें ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा होता कि आया उस बंदे को हमारी मदद की ज़रूरत हो सकती है, आया उसको वो ऐसी सिचुएशन में है कि मैं उसके सामने मौजूद हूँ। मेरे अंदर एहसास, देखें, एहसास और जज्बा एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने पैदा की हुई है। अगर वो उस एहसास को, उस ज़िम्मेदारी को समझ जाए तो वो ना सिर्फ कुंदन बन के अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को भी वो संवार सकता है। लेकिन हमें इस पे समझने की और सोचने की ज़रूरत है। अगर एहसास ज़िम्मेदारी की हम बात करें तो एक छोटी सी मिसाल आप अपने वालिद साहब की ले सकते हैं। आप नहीं जानते, आप नहीं समझते कि वो किस तरह जाके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी वो ज़िम्मेदारी को समझता है क्योंकि उसको अपनी फैमिली का एहसास है। एक बूढ़े बाप को देख लें जो अपनी बेटी को ऑफिस छोड़ने जाता है, स्कूल छोड़ने जाता है, बाज़ार लेके जाता है, जबकि ख़ुद वो लाठी के बिना चल भी नहीं सकता होता। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के इस एहसास ज़िम्मेदारी की वैल्यू को आप समझ सकते हैं कि एक बाप जो खुद तो लाठी के बिना चल भी नहीं सकता लेकिन इसके बावजूद वो अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभा रहा होता है। तो इस तरह मज़ीद भी इस पे आज गुफ्तगू करेंगे कि एहसास ज़िम्मेदारी की क्या अहमियत है और मौजूदा दौर में हमें इसको अपनाने की कितनी ज़रूरत है। आज का दूसरा मौजू मैं आपको बताती चलूँ कि मदद के जज्बे से ज़हनी सुकून और मिली यकजहती आसान। हम सुकून के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हमें ज़हनी सुकून मिल जाए, हम मेंटली फ़िज़िकली हम लोग रिलैक्स हो जाएं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कारनामे सर अंजाम देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दौलत से वो सुकून हासिल कर सकते हैं, दौलत से वो तमाम खुशियाँ ख़रीद सकते हैं और दौलत के साथ साथ वो ऐसे कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं जिससे ना सिर्फ उनका पैसा ज़ाया होता है, ना सिर्फ उनका टाइम ज़ाया होता है, बल्कि वो अपना ईमान भी ख़राब कर बैठते हैं और साथ ही साथ अपनी सेहत भी गंवा बैठते हैं, लेकिन उनको वो सुकून नहीं मिलता। तो सुकून आपको दिली जो सुकून मिलेगा, जो ज़हनी सुकून मिलेगा, वो किसी की मदद करके मिलेगा। और मदद के डिफरेंट पहलू भी हमने निकाल रखे हैं, डिफरेंट तरीके से हम लोगों की मदद करते हैं, लेकिन माइंड में हमने कोई और कॉन्सेप्ट रखा होता है, लेकिन उसके बावजूद हमें ज़हनी सुकून हासिल नहीं होता। तो आज इस पे भी डिस्कस करेंगे कि आया वो कौन से मदद के पहलू, वो कौन सा मदद का जज्बा है जो हमें ज़हनी सुकून तक लेके जा सकता है, क्योंकि मौजूदा दौर में हमें ज़हनी सुकून की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम सिचुएशन को मद्देनज़र रखें। तो इन पे आज गुफ्तगू होगी, इन डिटेल बात करेंगे अपने मेहमानों से और स्टूडियो में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवाती हूँ जल्दी से। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल एक्टिविस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, हमें गाइड करता है, वो हमारे अंदर ऐसी जिम्मेदारियों का एहसास हमें दिलाता है और साथ ही साथ जो मुआशरे में हम मदद करना चाहते हैं, ये जो जज्बा हमारे अंदर तो होता है लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे होते, लेकिन ये सोशल एक्टिविस्ट हमें अपने काम से, अपने अल्फाजों से हमें वो गाइड करते हैं कि आया हम किस तरह सोसाइटी में चल सकते हैं। मोहम्मद हाशिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सच सवेरा में खुशामदीद। थैंक यू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मोहम्मद हाशिम साहब के साथ अगली हमारे जो गेस्ट हैं, माहिर तालीम हैं। एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि तालीम के बिना हम कुछ नहीं होते। तालीम हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके हमें बताता है, तौर तरीके सिखाता है कि कैसे हम खुद को बना सकते हैं, संवार सकते हैं, और तालीम ही के ज़रिए हम अच्छाई और बुराई में फ़र्क जो है वो करते हैं। शाज़िया अकबर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सच सवेरा में खुशामदीद। थैंक यू। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, शाज़िया साहिबा के साथ जो अगले हमारे गेस्ट हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं और कारोबार जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कारोबार में भी एहसास आ जाता है, ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं और बहुत सारे ऐसे पहलू आ जाते हैं जिनको सर अंजाम देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इब्राहिम अहमद साहब हमने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, सच सवेरा में खुशामदीद। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे
موضوع پہ کچھ ڈسکس کرنا چاہیں یا آپ نے کوئی ایسے احساس ذمہ داری کا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو, کوئی ایسی میموری آپ کی ہو جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں, شیئر کرنا چاہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, تو نمبرز آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں, آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. جی ہاشم صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ سے اسٹارٹ کروں گی اپنے پہلے موضوع کا. جیسے میں نے بات کی کہ موجودہ دور میں احساس ذمہ داری کی اہمیت, سب سے پہلے اہمیت کی بات کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو احساس ہے, جو ذمہ داری ہے, اس کی کیا ویلیو ہے, کیا اہمیت ہے اس کی؟ مہوش, ذمہ داری کا احساس ہونا یہ تو ہر وقت کی ضرورت ہے, ہر دور کی ضرورت ہے جی. لیکن آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اس کی ضرورت کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی ہے, کیونکہ ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے. بالکل. اور اس غفلت کا شکار ہوتے ہوتے وہ کہیں نہ کہیں بلیم گیم کھیلتا ہے, کبھی گورنمنٹ کو ٹانٹ کر رہا ہوتا ہے, تو کبھی کسی اور کو, کبھی کسی رشتہ دار کو. صحیح. لیکن ہاں, یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر ہم کسی کو بلیم کر رہے ہیں, ہم خود انفرادی طور پہ اس معاشرے کو کیا دے رہے ہیں. جی. انفرادی طور پہ ہم اپنے گھر کو کیا دے رہے ہیں, اور ہم اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے کیا سٹیپس لے رہے ہیں. تو ذمہ داری کا احساس آج کل کی بہت ضرورت ہے. یعنی کہ ذمہ داری ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم دوسروں کو الزام دے رہے ہیں, لیکن اپنے ساتھ ہم کون سا انصاف کر رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے ہم کیا کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. شاہزہ صاحبہ, آپ کی طرف بڑھتی ہوں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ دور میں ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں, ہم اپنی ذمہ داریاں دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو سمجھتے نہیں ہیں, تو موجودہ دور میں ان کی کیا اہمیت ہے, کیا ویلیو ہے اس کی؟ مہوش, تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ذمہ داری کے لفظ سے پہلے احساس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم زندگی میں, دن میں, اپنی روٹین لائف میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اس احساس کا اس کے ساتھ ہونا کس قدر ضروری ہے اور کہاں اور کتنا ضروری ہے, یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ذمہ داری کے ساتھ احساس ذمہ داری ہم نے جوڑا ہے. ذمہ داری تبھی ہم اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں, ہم تبھی اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر یہ احساس ڈیولپ ہو کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, یا جس کو ہم نے اون کیا ہے, جس رسپانسبلٹی کو ہم نے اپنایا ہے, جس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں, تو ہم اس کے کون کون سے پہلوؤں کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہاں پر آپ اگر ورکنگ پوزیشنز پہ دیکھیں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کام کے رسپانسیبل ہیں, ہم ادر دین دیٹ بہت سارے اور لوگ, بہت سارے اور کام جو ہیں ان پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, ان پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ کہ اور اپنی ذمہ داریاں جن سے ہماری غفلت کی وجہ سے اگر کوئی ریزلٹس میں فیلئر آتے ہیں تو ہم اس کا ذمہ دار خود کو نہیں ٹھہراتے. مثلاً بچے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو یا پیپر دے کے آتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ پیپر ہی آؤٹ آف سلیبس تھا, پیپر بہت زیادہ مشکل تھا, یعنی ود ان سلیبس بھی ہے تو بہت مشکل ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی جو نیگلیجنس ہے, جو اس نے اپنی اسٹڈی کے حوالے سے جو اس نے غفلت برتی ہے, اس کا الزام کسی اور کو دے رہا ہے. یا پھر وہ یہ کہے گا کہ ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ بہت بائسڈ ہیں, فلاں کو اگر زیادہ مارکس ملے ہیں تو وہ ان کا فیوریٹ ون ہے اس وجہ سے, اور میرے ساتھ ان کا کوئی خاص مخاصمت میرے ساتھ ٹیچر برت رہا ہے, یا میرا باس جو مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو اس کے بیہائنڈ کوئی اور ریزن ہے, وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں, ڈس لائک کرتے ہیں, یا مجھے وہ اہمیت نہیں دیتے, امپورٹنس نہیں دیتے, انسپائٹ آف دیٹ میں آج یہ فیس کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کمزور راستے ڈھونڈتے ہیں نا, فرار کے راستے ڈھونڈتے ہیں, اور ہم جواز تلاش کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری سے خود ہم اس طرح سے شناسا نہیں ہوتے اور اس سے ہم تھوڑا سا گریزاں رہتے ہیں, لیکن پھر اس فیلئر کو, اس ناکامی کو یا اس خرابی کو جس کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں, اس کو پھر ہم اون کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. ہم اس کے جواز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا, یہ فلاں کی وجہ سے دوسروں پہ تھوپنے کے لیے تیار ہو جاتے, لیکن اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ کہیں ہم سے لاپرواہی ہوئی ہے, کہیں ہماری غلطی ہے, ہم نے ٹائم نہیں دیا. وہ اس لیے نا کہ ہم اپنے, بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں جس پوزیشن میں ہوں, یا میں جس حیثیت میں ہوں, میں جس مقام پہ ہوں, یا میں جس چیز کے لیے رسپانسیبل ہوں, میں پرفیکٹ ہوں, میرے میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے, کوئی کوتاہی نہیں ہے, کہیں پہ کوئی خرابی نہیں ہے, میں کہیں پہ ویک نہیں ہوں. سب سے بڑی خامی ہی یہ ہے. میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری سب سے بڑی خامی, جب ہم خود کو پرفیکٹ کہنا یا پرفیکٹ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اوپر لرننگ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لرننگ تبھی ہو سکتی ہے, اور لرننگ جو ہے نا وہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے, یہ 1-2 سال کا کوئی کورس نہیں ہے کہ آپ کر لیں اور اس میں آپ پرفیکشن, آپ کی کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جس میں ڈے بائی ڈے ڈیولپمنٹس نہ آ رہی ہوں, یا فردر جو ہے بہت ساری انفارمیشن نہ آ رہی ہوں. بلکہ ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی
جی جی उसमें आज से चंद साल पहले की बात है, उस रिसर्च के मुताबिक इस दुनिया में जितने ज़्यादा मुख्तलिफ शोबों में इल्म या दरियाफ्तें या नॉलेज जो है वो आ चुका है, वो अगले 3 सालों में डबल होने जा रहा है। और 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 2000 नए इल्म के सफ़ात दुनिया में रकम हो रहे हैं हर फील्ड में। आप मेडिसिन की फील्ड में चले जाएं, आप खलाओं के दरियाफ्तों में चले जाएं, आप हमारे इर्द गिर्द जितने भी अलूम हैं, जितनी उनकी शाखें हैं, हम उन सब को अगर वॉच करें, हम उनको ऑब्ज़र्व करें, तो अगर हम कीनली ऑब्ज़र्व करें इन सारी फील्ड को, अब तो हमारे पास बहुत ईजी वे है कि हमें पता चल जाता है कि इस फील्ड में आज ये डेवलपमेंट हुई है और पूरी दुनिया हमारे सामने खुली किताब की तरह आसान वे हो चुका है। इजीली हम समझ सकते हैं कि आया जो काम हो रहा है ये मज़ीद आए दिनों कुछ दिन बाद इसमें क्या डेवलपमेंट आने वाली है, क्या चेंजिंग्स आने वाली है। इब्राहिम साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ इस पर डिस्कस कर दें, इसकी अहमियत को थोड़ा सा उजागर कर दें कि एहसास ज़िम्मेदारी, इसकी क्या वैल्यू, क्या अहमियत है हमारी मौजूदा सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए। देखें, एहसास ज़िम्मेदारी मौजूदा सूरत हाल या माजी की सूरत हाल या आगे आने वाले मुस्तकबिल, हर एक में उसकी एक ख़ास अहमियत है। प्राइमरीली इसलिए क्योंकि कोई भी माशरा तब तक जो है परवाह नहीं चढ़ता जब तक आपका जो इंफरादी तौर पे जो हर बंदा जो है अपनी अपनी काम, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम नहीं देता। और उस एहसास ज़िम्मेदारी ऑन द अदर हैंड मेरा ये मानना है कि ये खुदा ताला की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है जो शायद हर एक को नसीब नहीं होती है। और अब वो कैसे आती है, अब वो उसके लिए कोई भी तरीका या कोई भी इंसिडेंट, कोई भी ऐसा वाक़या होता है जिससे आपको नज़र आएगा कि जो लोग हैं वो एकदम उनमें एहसास ज़िम्मेदारी बेदार हो जाती है। वो कोई उनका पर्सनल इशू हो सकता है, किसी बड़े की वफ़ात हो सकता है, कोई फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है अपने वाई को ढूंढना। वाई का मतलब आपका मकसद। जब आप किसी मकसद के साथ अलाइन हो जाते हैं, वो कुछ भी हो कि यार मैंने अपने ख़ानदान की परवरिश अच्छे तरीके से करनी है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजना है, या कोई फाइनेंशियल स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, या मैंने माशरे की खिदमत करनी है, या मैंने इब्तदाई तिब्बी जो अमदाद है वो इस लेवल पे ले जानी है कि लोगों के लिए आसानी से मिल सके। तो वो जो मकसद जब आपके साथ अटैच हो जाता है, तब आपकी जो एहसास ज़िम्मेदारी है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना सिर्फ डेवलप होती है बल्कि वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि अब आप अपने लिए सिर्फ नहीं जिंदा, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारे, आप चाहते हैं कि मैं रोज़ उठूँ, काम पे जाऊँ, मैं अपने हिस्से का काम करूँ, चाहे डॉक्टर है, नर्स है, वकील है, सोशल एक्टिविस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, कोई भी है, कि मैं अपने अपने हिस्से का काम करता जाऊँ, ताकि क्योंकि अब वो एक कॉज के साथ काम कर रहा है। और मौजूदा सूरत हाल में स्पेशली कोविड के हवाले से अगर आप देखें तो उसका जो बहुत सा स्प्रेड है उसकी मेन वजह ये है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं निभा रहे। दो छोटे से आपने काम करने हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना है, लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं, हम समझते हैं तो कुछ है ही नहीं। और फिर हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस तरह से इवॉल्व हो जाती हैं, वो किसी के बारे में भी हो सकती है, आपके ऑफिस में भी हो सकती हैं कि यार फलां शख्स ऐसा है, फलां ऐसा है, ये छोटे-छोटे काम में जो हमें एहसास ज़िम्मेदारी का जो है वो एहसास दिलाते हैं कि लेकिन सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने अपने अंदर ज़िम्मेदारियों को उजागर करना है, पहचानना है, एहसास पैदा करना है, तो आपको अपना एक गोल, एक मकसद सेट करना होगा और उसको पहचानना होगा। मज़ीद भी इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पर नेक्स्ट शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मौजूदा दौर में एहसास ज़िम्मेदारी की अहमियत और ज़रूरत, हमें अपने अंदर एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हमें हमारी ज़िम्मेदारियों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, स्पेशली मौजूदा दौर में, क्योंकि हम इतने लापरवाह हो जाते हैं, इतने सुस्त हो जाते हैं, या आसान रास्ते हम लोग जो है वो इख्तियार कर लेते हैं और अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको अपनाना नहीं चाहते, उस पर हम फोकस नहीं करना चाहते और उन पे अपना वक्त नहीं देना चाह रहे होते। ऐसा क्यों है, क्यों हम इस तरह अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे कतरा रहे हैं, उनसे भाग रहे हैं, क्या वजह है, इस पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग अपनी राय हमारे साथ शेयर करना चाहें, इस मौजू के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहें, तो आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। इब्राहिम साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि हमें हमारे मकसद को समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़िम्मेदारियों का, उनका एहसास करना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए।
سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کی زندگی جو ہے کسی مقصد کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو آپ کے اندر احساس ذمہ داری خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہے، بیکاز پھر آپ نہ صرف اپنے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں بلکہ آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کے ساتھ اس مقصد میں جڑے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ ہم کاروبار کی زبان میں اس کو ایسے کہتے ہیں کہ جب تک آپ اکیلے کام کر رہے ہیں نا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کمایا کھایا نہیں کمایا جیسے بھی آپ زندگی گزاریں، صرف اپنی ذات تک ہوتا ہے۔ لیکن جس دن آپ نے پہلا بندہ اپنے ساتھ ہائر کر لیا، اپنے دفتر میں رکھ لیا، تب آپ پہ حقوق العباد لاگو ہو گئے، سو وچ مینس کہ آپ کو اس کے لیے بھی محنت اتنی کرنی ہے کہ آپ اس کی وہ تنخواہ نکال سکیں اور آپ اس کو اور اس کی فیملی کا جو چیز ہے وہ سرکل چل سکے۔ اسی طرح سے اگر آپ سوشل کاز کی طرف جاتے ہیں، ہم بڑی بڑی موومنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی بھی ذات کی انفرادی اپنے لیے نہیں تھی کہ میں صرف ٹھیک ہو جاؤں یا میرا محلہ ٹھیک ہو جائے یا میری فیملی سیٹ ہو جائے، اٹ واز فار اے نوبل اینڈ اے لارجر کاز۔ تو وہ مقصد اب کیسے ڈھونڈا جائے؟ اچھا، اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ آپ کا لائف کا کوئی ایسا فیز، کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جس سے آپ کو وہ مقصد ملے۔ آپ نے اپنے سامنے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی دیکھی یا آپ نے اپنے ارد گرد معاشرے میں ناانصافی ہوتے دیکھی، کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوشل کاز ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو اس میں ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایکسپوجر، آپ کا ایکسپیرینس۔ ہمیشہ جس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہجرت میں برکت ہے یا سفر جو ہے وسیلہ ظفر ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ جب دوسرے معاشرے کو دیکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کلچر کو دیکھتے ہیں، ان کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں، تو آپ اس میں سے کچھ چیزیں واپس سیکھتے ہیں اور آپ اس کو پھر اپنی جگہ پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ سو وہاں سے بھی آپ کو سم ٹائمز وہ جب ایکسپوجر ملتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے بھی کچھ ایسی چیز کرنی چاہیے، یا جس گرائنڈ سے میں گزرا ہوں۔ آپ دیکھیں بہت سے والدین، ہمیشہ آئی تھنک ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹائم میں نے دیکھا ہے وہ میرے بچے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے اگر فار ایگزامپل کسی والد کے اپنے والد جو تھے اس کے ساتھ سخت تھے تو وہ والد ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ نرم ہوگا کہ یار میرے بچوں کے ساتھ میری اس طرح کے جو ہے وہ ایک دوستی والا تعلق ہے۔ سو یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں یہ وہ آپ کو ایکسپوجر سے بھی آتی ہیں، تو آپ کو اپنا ریڈار آن رکھنا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آبزرویشن کا۔ آپ کی آبزرویشن، آپ جتنی چیزیں اپنے ارد گرد آبزرو کریں گے اس میں اگر کوئی ایشوز ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ آپ کا ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں عبدالستار ایدھی صاحب کی زندگی کو دیکھیں، اگر مدر ٹریسا کی زندگی کو دیکھیں اور ادھر آپ وارن بوفے، بل گیٹس کی زندگی کو دیکھیں تو دونوں کے مقاصد ڈیفرنٹ تھے، لیکن چاروں نے اپنی اپنی جگہ پہ انسانیت کی خدمت کی، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں ایک یہ چیز تصور کیا جاتا ہے کہ یہ چونکہ کاروباری شخص ہے یا چونکہ کاروبار کرتے تو اس کو صرف پیسے کی زبان سمجھ آتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر اس نے 500 لوگ رکھے ہوئے ہیں تو وہ 500 لوگوں کے گھر کا چولہا جل رہا ہے، تو وہ بھی ایک سوشل امپیکٹ ہے۔ بالکل۔ سو یہ جو ذمہ داری کا احساس، اور اگر آپ کو اس میں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تو پھر یہ 5-6 ایریاز ہیں جن پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پہلے پرسنل، کہ میں ذاتی طور پہ کیا کرنا چاہتا ہوں، کیوں کرنا چاہتا ہوں، کیسے کرنا چاہتا ہوں، واٹ، وائی، ہاؤ۔ پھر فائنینشلی، سو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے گول سیٹ کرنے ہیں تو آپ کو 6-7 ایریاز کو دیکھنا چاہیے۔ پرسنل گولز ہونے چاہیے آپ کے، فائنینشیل گولز ہونے چاہیے آپ کے، سوشل گولز ہونے چاہیے آپ کی کمیونٹی کے لیے، آپ کے ایجوکیشنل گولز ہونے چاہیے آپ کے، اپنے ہیلتھ گولز ہونے چاہیے کہ یار میری ہیلتھ کس طرح کی ہونی چاہیے، بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ جتنے ہیلدی رہیں گے آپ اتنا اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کام آپ زیادہ دیر تک اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سو یہ کچھ ایریاز ہے کہ آپ سوچیں کہ مجھے، کہ میں اپنے لیے آپ کس طرح سے وہ مقصد جو ہے ٹائی اپ کر سکتے ہیں کہ میں نے اگلے 5 سالوں میں کیا کرنا ہے، اور بیک ٹریک کریں۔ ہمارے ہاں بچوں کے کیس میں اگر آپ دیکھیں، کیونکہ میں ہمیشہ سے اس شو پہ بھی جب بھی آیا ہوں بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اپ برنگنگ اور سوشل کنڈیشننگ جو ہے اس کا بہت رول پلے ہے ہمارے جو آپ کو نیشنل لوگوں کا بیہیویئر نظر آتا ہے۔ اب جب آپ کسی بچے سے پوچھتے ہیں نا اسکول میں ہوتا ہے کہ بچے آگے جا کے کیا کرو گے، وہ کہتا ہے پہلے یہ میٹرک یا او لیول تو کر لوں، پھر وہ انٹر میں یا اے لیولز میں جاتا ہے، بچے کیا کرو گے، پہلے انکل یہ تو کر لوں یا آنٹی یہ تو کر لوں، پھر اس کے بعد اچھا پہلے یونیورسٹی تو ختم ہو جائے۔ زندگی ایسے نہیں چلتی، زندگی آپ کو باہر سے اندر کی طرف آنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے صبح اس شو پہ جانا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ میں نے 10 بجے اس شو پہ پہنچنا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ یار میں گاڑی پہ جاؤں گا، کریم پہ جاؤں گا، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاؤں گا، یا کسی دوست سے لفٹ لوں گا، پھر اس میں سے میرے پاس کیا آپشنز ہیں، ان آپشنز میں سے فیزیبل آپشن کون سی ہے، پھر اس آپشن کو لے کے میں یہاں تک پہنچا۔ سو اسی طرح سے آپ کے پاس زندگی کا اگر اینڈ گول آپ کے پاس ہے تو پھر آپ بیک ٹریک کرتے ہیں کہ اس کے لیے مجھے کس طرح کے سکلز چاہیے، کس طرح کا سپورٹ سسٹم چاہیے۔ سیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور گول کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ اپنی زندگی کے احساس ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں۔ کالر نے ہمیں جوائن کیا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مسز محمود بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔
اچھا جی، تو کیا کہنا چاہیں گی ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو کہ ہے موجودہ دور میں احساس ذمہ داری؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ دور میں ہمیں کتنی ضرورت ہے احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ذمہ داریاں ہم پیرنٹس میں ہیں وہ آج کل کے بچوں میں اور نیو جنریشن میں نہیں دیکھتی ہوں جی. اور اس حوالے سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے مطلب ہم خواتین کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یا میڈیا ہے، اس کے لیے انہیں بہت اہم کردار ادا کرنا ہوگا. ہم اس عمر میں آ کر بچے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی بھی وہی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں جو آج سے ہماری 20-30 سال پہلے تھی. لیکن آج کل کا بچہ اپنی ذمہ داری محسوس ہی نہیں کر رہا ہے. صحیح، یعنی کہ ہمارے بچوں کو ذمہ داری کا احساس دلانا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ جی. تو ہاشم صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی. جیسے انہوں نے بات کی کہ ہمارے جو بچے ہیں اسپیشلی آج کل، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے یا سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. تو ہم کیسے آج کے اپنے موجودہ دور میں اپنے آج کے نوجوان نسل کو یہ احساس دلا سکتے ہیں بھئی آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ جیسے ابراہیم صاحب نے بات کی اور ہماری لائف کالر نے بات کی، احساس ذمہ داری کے ساتھ ایک بڑا اچھا سبجیکٹ جڑا ہوا ہے، وہ ہے تربیت کا. ذمہ داری کا احساس تب ہی ہوگا جب ایک بچہ جب ایک معاشرے میں پروان چڑھے گا تو وہ اپنے سراؤنڈنگز میں جو چیزیں دیکھے گا وہ ان کو اڈاپٹ کرے گا. بالکل. یہاں پہ کہیں نہ کہیں بات آ جاتی ہے پیرنٹنگ کی بھی. ہاں، پیرنٹس کو چاہیے، پھر پیرنٹس کے ساتھ ساتھ باقی جو لوگ گھر کے افراد ہیں یا قریبی محلے دار ہیں، وہ تمام ایک بچے کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. بچہ جو چیز اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھے گا، کل کو وہ وہی چیز اپنائے گا. احساس ذمہ داری، اگر باپ اپنی ذمہ داریاں اچھے سے پوری کر رہا ہے، لیکن صرف ذمہ داریوں کو پورا کرنا نہیں، وہ ساتھ ساتھ اپنے بچے کو سکھائے بھی کہ میں یہ کیسے پوری کر رہا ہوں. اور ایک گیپ جو آ جاتا ہے جہاں پہ بچے اور پیرنٹس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے کہ ہم اس دور کے بچے ہیں، آپ نہیں سمجھتے، ابھی یہ نئی ہمیں تو چیزیں سب کچھ پتہ ہے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے دور کی کہانیاں وہ انٹرسٹنگ طریقوں سے، اس کے بہت سے راستے ہیں جن سے وہ اپنے بچوں میں ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں یہ چیزیں. تو پھر یہ گیپ کم ہوگا. جب گیپ کم ہوگا تو بچہ بڑی آسانی سے اپنے پیرنٹس کی طرف مائل ہوگا، وہ باہر سے غلط چیزیں اڈاپٹ نہیں کرے گا اور وہ ان ذمہ داریوں کے طریقہ کار کو سیکھے گا جو اس کے پیرنٹس. لیکن یہ بچوں کے اندر احساس ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ ہم نے ان کو بچپن سے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، تبھی وہ آگے جب جوان ہوں گے تو وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گے. کالر نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخابت بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ. جی تو کیا کہنا چاہتے ہیں موجودہ دور میں جو احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے؟ دیکھو بندے میں مطلب بیماری کیوں نہیں لے رہے لوگ، کیوں نہیں لے رہے؟ اس وجہ سے نہیں لے رہے ہیں جو ہمارا سوشل میڈیا ہے نا، اس نے موبائلوں نے اور ادھر بندے کو لگا دیا. کوئی بندہ کام، بچے بھی کام کر نہیں رہے، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی ہاتھوں میں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یار ادھر جانا ہے، سودا لانا، کچھ بھی لانا ہے، کچھ بھی کام کرنا. اچھا ابو جا رہا ہوں، اچھا امی جا رہا ہوں، ادھر لگے رہتے ہیں. یہ بھی ہم کو بڑی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ اس سے ہم کو بچوں کو دور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی شازیہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. انہوں نے بات کی سوشل میڈیا کی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اندر احساس نہیں ہو رہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے ہماری ٹیکنالوجی بھی ہے. ٹیکنالوجی کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کے انفلوئنس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. صحیح. کیونکہ اس کا جو ریڈیس ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو دیکھیں تو وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صحیح. اب ہم بچوں کو دیکھیں، ہر بچہ یا ہر انسان اپنے جو عہد ہوتا ہے جس میں وہ جنم لیتا ہے، جس میں وہ پرورش پاتا ہے، جس میں وہ گروم کرتا ہے، جس میں وہ اپنی لائف پوری سپینڈ کرتا ہے، اب وہ اسی عہد کے مطابق چلے گا. ہم یہ نہیں کبھی بھی کر سکتے اب آج میں رہتے ہوئے ہم ان کو گزشتہ کل میں واپس نہیں لے جا سکتے. جیسا ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے ہم ان کو ویسے نہیں موڈیفائی کر سکتے کہ بھئی وہ سیم اسی طرح کے، کیونکہ تب حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں. سوشل میڈیا یا یہ جو گیجٹس ہیں ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس، یہ اس دور کی ضرورت بھی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ان کا بہت زیادہ ویسٹیج آف ٹائم ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. بالکل.
کیونکہ وہاں پر اٹریکشن کی بھرمار ہے. وہاں پہ اس قدر اٹریکشن موجود ہے کہ آپ 24 گھنٹے اس پہ جو ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو اتنا ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے, اس پہ بہت زیادہ ہم اسپینڈ کرتے ہیں. اب اس وقت کا پازیٹیو یوزیج بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے, اس پہلو کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے, کیونکہ اب دیکھیں موجودہ دور میں ابھی جیسے ہم کرونا کی وجہ سے ہمارے اسکولز بند ہیں, کالجز بند ہیں, یونیورسٹیز بند ہیں. اگر ہم کہیں کہ بچوں کو ہم بالکل کٹ آف کر دیں, گھر میں کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, موبائل کا استعمال جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیں, ابھی بھی اگرچہ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ ٹی وی تک نہیں ہے, بالکل وہاں پہ ٹی وی دیکھنا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہونا یا بے حیا ہونا ان فیملیز میں قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹی وی اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ بچے بگڑنا چاہیں. ایسا بھی نہیں ہے, بہت زیادہ اسٹرکٹنیس بھی نہیں ہونی چاہیے, بہت زیادہ ریلیکسیشن اور فلیکسیبلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. پھر بات یہ ہے کہ جیسے ہم آن لائن ابھی مطلب نہیں تھے تو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم مطلب ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے یا ان کو مورد الزام ٹھہرا کر ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں, خود کو ہم الزام دینے نہیں چاہتے. اب دیکھیں اگر جیسے ایک خاتون کا فون آیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے اس طرح سے ذمہ دار نہیں ہیں. اب وہ بچے اگر اس طرح سے ذمہ دار نہیں ہیں تو اگر آپ ذمہ دار ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم پچھلے 30 سال سے جس طرح سے اپنی رسپانسبلٹیز نبھا رہے ہیں ہم اسٹل اسی طرح رسپانسیبل ہیں. اگر آپ رسپانسیبل ہیں تو یہ کس کی وجہ سے, آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے یا آپ کے گھر میں جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی, آپ کی فیملی. اگر آپ کے بچے ارسپانسیبل ہیں تو وہ کس کی وجہ سے ہیں, وہ آپ نے انہیں اوور فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے, آپ نے انہیں اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی مطلب اپنے لیے بھی وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں, یعنی اپنے کام بھی خود نبھانے سے یا کرنے سے یا اس سے گریزاں رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ان کی تربیت اس طرح سے کی جائے, اور جہاں تک انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اس چیز کا تعلق ہے تو وہ بھی تربیت کا حصہ ہے, وہ بھی احساس ذمہ داری ہے کہ ضرورت سے کیا دیکھتے کہ بچہ اگر رو رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے ہم اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں, سال بھر کا بچپن سے وہ چیز اڈاپٹ کر لیتا ہے. سال 1.5 سال کا بچہ جو ہے وہ مائیں اس کو اسکیپ چاہتی ہیں نا کہ وہ ہمیں تنگ نہ کرے, اور وہ اس کے ہاتھ میں موبائل. ہمارے ہمارے اپنے بھانجے بھتیجے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ, اور دوسرا آن لائن گیمز جو ہیں آج کل, جیسے بہت سارے بچے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کرونا کی وجہ سے گزشتہ پورے اب سال بھر ہونے کو ہے, دنیا کا ہر کاروبار جو ہے وہ مندے میں گیا ہے, خسارے میں گیا ہے, وہ متاثر ہوا ہے. لیکن انٹرنیٹ جو ہے ایک اس کو عروج ملا ہے, اس کو زیادہ امپورٹنس ملی ہے, اور اس کا یوزیج اس قدر بڑھ گیا ہے. آن لائن گیمنگ کا, آن لائن اسٹڈی بھی ہو رہی ہے لیکن اسٹڈی اس طرح سے نہیں ہو رہی جتنا اس کا ایک نیگیٹو یوز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, یا ویسٹ آف ٹائم کہہ سکتے ہیں آپ. بالکل. اب دیکھیں وہ چیز جو ہے نا, کوئی خارجی طور پر آ کر آپ کو تربیت نہیں دے سکتا یا گائیڈ نہیں کر سکتا کہ بھئی یہاں تک آپ نے جانا ہے, یہ جو لائن ہے ہم نے ڈرا کی, اس سے آگے نہیں جانا. ایک چیز بچے کے ہاتھ میں, کسی میں, میرے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں ہے, تو ہمیں کون روکے گا کہ ہم کیا کیا اس پہ دیکھ رہے ہیں, کیا کیا اس پہ ہم کہاں پہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. جی, ہمیں اس چیز کو سوچنے کی, سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ پیرنٹس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کر رہا ہے, کیسے اس کو آگے اس کی پرورش کر رہا ہے, تاکہ اس کو اپنی آنے والی زندگی میں اس کو احساس ہو اپنی ذمہ داریوں کا, اپنی ذمہ داریوں کو وہ سمجھ سکے. مزید بھی اس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کی جائے, لیکن ابھی بڑھنا ایک شارٹ سی بریک کی جانب دیکھتے ہیں. سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی جس موضوع پہ کہ موجودہ دور میں احساس ذمہ داری کی اہمیت اور ضرورت, ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا. ہم بس سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں, تو ہماری تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں. اگر ہم اس کائنات میں پیدا ہوئے ہیں, اس کائنات میں ہم آئے ہیں, تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نام کو, اپنے کام کو, اپنے
मकसद को पहचानें कि आया हम दुनिया में तो आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, तो इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग जिम्मेदारियों को पहचानते हैं या जिनके अंदर एहसास होता है, एहसास ज़िम्मेदारी को वो समझते हैं, लेकिन कुछ लोग उस तरह नहीं समझ पा रहे होते कि जो एहसास ज़िम्मेदारी का मकसद है, जो मतलब है, वो रियलिटी में क्या है। तो इस पर डिस्कस करते हैं इब्राहिम साहब आपसे कि आप क्या समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो एहसास ज़िम्मेदारी होने का दावा तो करते हैं कि हमारे अंदर एहसास है, हम जो दुनियावी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन उस ज़िम्मेदारी में वो दिखावे भी उतर आते हैं। तो आप ऐसे लोगों के हवाले से क्या कहते हैं, क्या ये वाकई एहसास ज़िम्मेदारी है? डेफिनेटली नहीं है। वो उसमें अगेन ये पर्सनल मोटिव है कि मैं इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सवाल का ज़रा डिटेल जवाब दूँ, मैं थोड़ा सा जो पिछली डिस्कशन हो रही थी ब्रेक से पहले, उसमें अपना इनपुट देना चाहूँगा। जो हमारे पास 2 कॉल्स भी आई, सोशल मीडिया, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ या गलत या अच्छी सोहबत में दोस्तों की रहना आजकल के बच्चे का, और एक जो वालदा थी जिन्होंने कहा कि बच्चे उस तरह से एहसास ज़िम्मेदारी नहीं दिखाते जिस तरह से हम दिखाते थे, ये सारे आउटकम्स हैं। सही। अगर मैं अपने फ़ोन पे लगा हूँ फैमिली गैदरिंग में, तो ये आउटकम है। तो इसका कॉज क्या है, हमें उसको देखना है पहले, जो कि है इस्केप। हो सकता है कि मैं इस कमरे में जो हम 5-6 लोग बैठे हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त यार हैं, कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और अगर मैं उसमें कनेक्टेड नहीं हूँ और मैंने फ़ोन उठा लिया है, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। सो हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि आजकल की जितनी तेज़ ज़िंदगी हो गई है, आजकल के वालिदैन यूजुअली घरों में दोनों ही काम कर रहे होते हैं, या एटलीस्ट वालिद जो है वो इतना देर तक काम कर रहा होता है कि उनका बच्चों के साथ उस तरह से वो कनेक्शन नहीं है जो पहले होता था। पहले हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो अगर वालिद साहब नहीं भी होते थे तो दादा जान, दादो या चाचा या ताया वो साथ होते थे, तो वो एक आपके घर में एक फादरली फिगर होती थी। फैमिली की वजह से हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती थी। आपकी बात को आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, अरशद महमूद साहब रावलपिंडी से हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं अरशद साहब, खैरियत से हैं? जी जी बेटा ठीक हो, आप ठीक हैं बेटा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, मैं जी अरशद साहब, आप एहसास ज़िम्मेदारी को किस तरह देखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हमारे जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी है? बेटा एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो देखें, अगर अब जी हाँ बड़े जो हैं वो एहसास ज़िम्मेदारी कर रहे हैं, निभा रहे हैं, तो फिर उनको देख के बच्चे करते हैं ना। बिल्कुल। अगर एक वालिद है जी, वो बेटा उसको कहता है कि मैंने 7:45 बजे स्कूल जाना है, ठीक है ना जी, जी तो 8:30 बजे वो खुद उठेगा उसका वालिद जी, तो उसको बच्चे को कैसे टाइम पे स्कूल पहुंचाएगा? बिल्कुल, यानी ठीक है। मेरे 6 बेटे हैं, लेकिन ये है कि मैंने उनको जब स्कूल जाना होता था आधा घंटा मैं पहले तैयार होता हूँ खुद, सही, और टाइम पे बच्चों को स्कूल छोड़ के आता हूँ। जब बड़े एहसास ज़िम्मेदारी करेंगे, ठीक है ना जी, तो वो बच्चे फिर करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, और बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि जब पेरेंट्स जो हैं वो अपनी एहसास ज़िम्मेदारियों को समझेंगे और उसको टाइम पे सर अंजाम देंगे, तभी जो है उनके बच्चे भी इसको समझेंगे और इसको अपनाएंगे। जी इब्राहिम साहब, आप अपनी बात यही बात जो उन्होंने भी कही, पेरेंट्स जब समझेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मसला ये है कि फिर वालिदैन जो हैं जो या तो बिल्कुल नहीं समझ रहे या बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, तो वो जो मियाना रवि है बीच की वो नहीं है। अब जब बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं तो उसमें आपने अक्सर वालिदैन को देखा होगा, खसूसी माओं तौर पर माओं को, कि वो होता है कि बेटा 10-11 बजे तक भी सो रहा है तो उसको कुछ नहीं कहेंगे, वालिद के लिए लहदा नाश्ता बन रहा है, बड़े बेटे के लिए लहदा बन रहा है, बच्ची के लिए लहदा बन रहा है, बच्चे के लिए लहदा बन रहा है। सो वो आपने उनको आदत डाल दी है। अगर हम इसी को बाहर के मुल्क में ले जाएं, यूरोपीय ममालिक की तरफ, तो वहाँ पे 18 साल का बच्चा घर से निकल के काम शुरू कर देता है, चाहे वो वेटर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, किसी स्टोर में हो, और वो मायूब नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ से बंदा अगर मास्टर्स करने भी बाहर गया है तो वो ज़हनी तौर पे तैयार होता है कि मैंने ये काम करना है। हमारे यहाँ वालिदैन बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को काम करने नहीं देते, नहीं तुम पढ़ाई पे फोकस करो क्योंकि बाद में नौकरी मिलेगी, जिससे ना उसके स्किल डेवलप होते हैं, ना उसको वो एक्सपोजर मिलता है, और वालिदैन कहते हैं जब तक हम जिंदा है हम करेंगे। तो आपने एहसास ज़िम्मेदारी उसमें डाली ही नहीं। सही। एक तरीका यह है मिसाल के तौर पे, और उसका ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर जाके काम करें, उसके मैं आपको आसान हल बताता हूँ। अक्सर वालिदैन ने अगर बच्चों का जेब खर्च रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे क्या वो अपने बच्चे को या बच्ची को 5,000 रुपया देते हैं महीने का जेब खर्च, उसके बरक्स इंस्टेड ऑफ कि वो वैसे ही दे दें कि अच्छा ये आपका जेब खर्च है, वो कहें कि बेटे आपका ये जेब खर्च नहीं है,
آپ نے گھر میں یہ 4-5 کام ڈیلی کرنے ہیں, بالکل, چاہے وہ ایک وقت کے برتن دھونا ہو, چاہے وہ آپ اپنے کمرے کی صفائی کرنا ہو, ذمہ داری دے دینا, ایگزیکٹلی, چاہے اپنے ہی کپڑے استری کرنا ہو. آپ پورا مہینہ اپنے ہی کپڑے استری کرو گے تو آپ کو یہ 5,000 ملے گا. تو اس میں ایک سینس آف اچیومنٹ ڈیولپ ہوگی اور محنت کرنے کی عادت ڈیولپ ہوگی, جس سے وہ جب اپنے کر رہا ہوگا تو ساتھ جو دوسرے کپڑے پڑے ہوں گے شاید وہ بھی استری کر دے گا. وہ صرف اپنے برتن تو نہیں دھوئے گا, پھر جو دوسرے پڑے ان کو بھی دھو دے گا, کچن کی صفائی. سو یہ جو لائف سکلز ہیں, بالکل یہ لائف سکلز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے والدین اکثر کہتے ہیں نہیں میرا سونا, میرا پیارا, میرا میٹھا, وہ کچھ نہ کرے میں کر لیتا ہوں. تو پھر ایگزیکٹلی لاڈ پیار میں آنے والی نسل پھر ان کی اسی طرح سے ہے. اور پھر وہ اسکیپ کیسے ڈھونڈتے ہیں, وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ والدین اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں, تو انہوں نے کبھی نہ بیٹھ کے سنا. اور ہمیشہ جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو بچے کو سنائیں گے فلاں کا بچہ یہ کرتا ہے, فلاں کا یہ کرتا ہے, تم کیا کرتے ہو. جب وہ کمپیریزن آتا ہے تو بچہ اس کو اوفینس میں لیتا ہے, اور وہ ریئیکشن کے طور پہ آپ کے سامنے یا فون نکال لے گا یا کہے گا اچھا میرے دوست آ گئے ہیں, وہ باہر چلا جائے گا. سو یہ آپ کو کاز اپنی پیرنٹنگ میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کہ مجھے لگے کہ میرا باپ میری ماں میرے دوست ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ ان میں گھر میں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ڈالیں, چاہے صفائی کی, ستھرائی کی, کچھ بھی, اور اس کے اگینسٹ ان کو وہ جیب خرچ ایز ٹوکن آف ان کی نا کائنڈ آف سیلری دیں, تاکہ ان میں سینس آف فلفلمنٹ آئے. جو آپ کا سوال تھا ایکچوئل کہ اس میں دکھاوا بہت زیادہ آ گیا, وہ بالکل آ گیا. لیکن اگین جس طرح میں ابھی اس میں بات کر رہا تھا, وہ جو دکھاوا ہے وہ آؤٹ کم ہے. کاز کیا ہے, وہ ہے نیڈ فار ایکسٹرنل ویلیڈیشن. بیسک 6 ہیومن جو نیڈز ہیں ان میں سے ایک نیڈ ہے نیڈ فار بلانگنگنیس, نیڈ فار سرٹنٹی, انسرٹنٹی, سائیکولوجیکل نیڈز ہیں. اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ ہے وہ ہے نیڈ فار سگنیفیکینس. میں چاہتا ہوں کہ جب میں کمرے میں آؤں تو مجھے 5 لوگ کہیں اچھا ابراہیم صاحب کیسے ہیں, تو مجھے کچھ سمجھیں, ٹھیک ہے. اب وہ جب مجھے نیڈ میری وہ گھر پہ پوری نہیں ہوتی, مجھے ہمیشہ کمپیریزن میں ڈال دیا جاتا ہے, یا مجھے ہمیشہ کہا جاتا ہے تم تو ہو ہی نہیں کم میں, تم تو یہ وہ, صحیح. تو پھر وہ بچے آپ کو معاشرے میں, اسکول میں, کالجز میں, کلاس رومز میں مختلف حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, تاکہ ارد گرد کے لوگ مجھے نوٹ کریں. یعنی احساس کمتری کا شکار ہونا شروع بالکل, جس کو ہم اٹینشن سیکنگ بیہیویئر بھی کہتے ہیں. وہ ڈفرینٹ کلر کے کلرز پہنیں گے, ڈفرینٹ کلرز پہنیں گے ڈریسنگ میں, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یار یہ کون جا رہا ہے, مطلب اٹینشن حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی. سو اسی طرح سے وہ جو پکچرز دکھانی ہے کہ جی دیکھیں میرے میں احساس ذمہ داری بہت ہے, میں یہ بھی کر رہا ہوں, میں وہ بھی کر رہا ہوں. اور پھر لوگوں کو پروجیکٹ کرنا وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں کچھ ہوں. صحیح. حالانکہ اگر آپ اس کو برعکس دیکھیں تو وہ اتنی سطحی چیز ہے, سرفیس پہ ہے, کہ جو اس کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے تو وہ بہت جلدی کولیپس کر جائے گی. صحیح. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی جو ہے سسٹین کرے, اور آپ سے یہ چیز ریپل افیکٹ کے طور پہ آپ کے دوستوں میں, آپ کے باقی لوگوں میں جو آپ کے ساتھ کام کرے ان میں بھی ٹرانسفر ہو, وہ تب بھی ہوگی جب وہ چیز یہاں سے نکلے گی, جب آپ کے اس کے ساتھ کاز ایسوسیٹ ہوگا اور آپ دل سے کر رہے ہوں گے. بالکل. سو اس لیے اگین والدین کا, اساتذہ کا, دوستوں یاروں کا, انڈیویجولز کا یہ بڑا رول ہے کہ وہ ایک دوسرے کو وہ نیڈ فار سگنیفیکینس فلفل کریں. ہاں جہاں پہ جو غلط ہے اس کو ضرور بتائیں, لیکن اس کو بتائیں کہ یار بحیثیت انسان شاید تم 100 میں اچھے نہیں ہو, لیکن 1000 میں برے بھی نہیں ہو. بالکل جی, بحیثیت انسان ہمیں سمجھنے کی, سوچنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس میں ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بچپن سے گائیڈ کرنا شروع کر دیں, اور ان کے کاموں کو دیکھ کے, ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے بچے اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف ہیں, اگر وہ ان کے اندر احساس ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی طریقے سے سر انجام دے, تو ڈیفینیٹلی پھر بچے اس کو اڈاپٹ کریں گے. ہاشم صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے بات کی جا رہی ہے دکھاوے کے اوپر, تو ایسے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو جو نا وہ محفل کی رونق بنانا چاہتے ہیں, لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں, لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت ذمہ دار ہیں جی, فیملی سے ریلیٹڈ بھی, اپنے جو سوسائٹی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی, اپنے فرینڈس کے ریلیٹڈ بھی, وہ اپنے مطلب جو احساس ذمہ داری اس کو منوا رہے ہوتے ہیں. میں ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا جس طرح کہ قرآن کریم میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات. بالکل. بے شک آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. تو پھر جو بھی کام دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ اٹل ہیں. آپ جو کام جس نیت سے کریں گے تو پھر اسی چیز میں آپ کو کامیابی ملے گی, لیکن جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اگر پیرنٹس یا بڑا بھائی بہن یہ معاشرے کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ ذمہ دار ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو ایسے گائیڈ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو پھر آپ اس چیز میں تو کامیاب ہو جائیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ جو آپ کا مقصد ہے, جو وہ ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہوگی. آپ اپنے اور بچے کے درمیان بہت بڑا گیپ کریٹ کر رہے ہیں. جو چیز آپ کو اصل میں کرنی چاہیے وہ آپ نہیں کر رہے. دوسری چیز, کہنے میں اور کر کے دکھانے میں بہت بڑا فرق ہے. کر کے دکھانا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن یہ لانگ لاسٹنگ ہے, اور صرف کہہ کے چلے جانا
کہ میں نے آج اپنے بچے کو یہ کام کہہ دیا، اس نے کیوں نہیں کیا، کہ آپ نے اپنے بچے کو وہ کام کر کے دکھایا. اگر وہ پریکٹیکلی آپ کو دیکھتا وہ سٹیپس کرتے ہوئے تو کہیں نہ کہیں آج وہ بھی اس راستے پہ گامزن ہوتا. تو اس میں ہماری ایجوکیشن کی کمی ہے. بالکل. دیکھیں تعلیم وہ تربیت، تعلیم اکیلی نہیں، تعلیم ہو لیکن ساتھ تربیت بھی ہو. تو ہم کسی ایک چیز کو بلیم نہیں کرتے، صرف تربیت ہو اس کے لیے بھی پیرنٹس کا تھوڑا بہت تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، شعور ہونا ضروری ہے. بالکل. تو تعلیم و تربیت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تعلیم و تربیت ہوگی تبھی ہم اپنے بچوں میں احساس ذمہ داری جو ہے وہ پروان چڑھا سکیں گے. لیکن ہم صرف بلیم کر دیتے ہیں کہ جی ان کو ٹیچرز نے یہ چیز سکھائی، ٹیچرز نے ان کو گائیڈ نہیں کیا، ٹیچرز نے ان کی نشو و نما، ان کی پرورش اچھی نہیں کی. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹیچرز کے ساتھ ساتھ اس کے جو فیملی ہے، اس کا جو گھر ہے، اس کے جو پیرنٹس ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. مزید بھی اس پہ ان ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن ابھی بڑھنا ایک شارٹ سی بریک کی جانب دیکھتے رہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ موجودہ دور میں احساس ذمہ داری کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے. تو یقیناً ہمیں ہمارے احساس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بنا ہم اپنی لائف میں، سوسائٹی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم خود کو نہیں پہچانیں گے، اپنے مقصد کو، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانیں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب کہ مدد کے جذبے سے ذہنی سکون اور ملی یکجہتی آسان. ہم سکون کس لفظ کو کہتے ہیں؟ ہم اکثر سکون کی تلاش میں بہت سارے ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں سکون مل جائے. ہم دلی سکون، ذہنی سکون جو ہے وہ چاہتے ہوتے ہیں. اپنے کام کی وجہ سے اتنا ڈپریس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم وہ کونا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں ہمیں سکون مل جائے. تو اس سکون کے چکروں میں ہم اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ ویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا. تو اس میں بات آتی ہے مدد کی، کہ جب آپ دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کو سکون پہنچاتے ہیں، ان کی کوئی پرابلم جو ہے وہ آپ سالو کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ دنیا کچھ دینے کا اور کچھ لینے کا نام ہے. تو جب تک آپ کسی کو ذہنی سکون نہیں پہنچائیں گے تو آپ کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے خوشی کا جو ہے وہ باعث بنے گا، کوئی آپ کی ذہنی سکون کی وجہ بنے گا. تو اس لیے سب سے پہلے آپ دوسروں کی مدد کریں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں اور دوسروں کی ذہنی سکون کی وجہ بنیں. اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے اندر مدد کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. شازیہ صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی. یہ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے کہ مدد کے جذبے سے جو ہم ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم اس جو ہیلپ ہے، جو مدد ہے، اس کو ڈفرینٹ پہلوؤں میں ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مدد جو ہے وہ ہم پیسے سے کر سکتے ہیں، کسی کے گھر جو ہے وہ پیسے بھیج دیے، یا کسی کی کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات ہوگی تو وہاں اس کی ہیلپ کر دی. تو یا صرف پیسے سے ہی ہم مدد کر سکتے ہیں، یہی جذبہ رہ گیا؟ دراصل مہوش ہم نے دولت کو اس قدر امپورٹنس دے دی ہے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ جو ہمارے روٹین لائف ہے اس میں ہم نے اس کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یعنی ہماری تسکین کا، ہمارے باسہولت اور بڑے پرآسائش رہنے کا شاید یہی معیار ہے، پرسکون رہنے کا یہی معیار ہے کہ ہمارے پاس دولت ہو. اب اسی چیز کو ہم ٹارگٹ اورینٹڈ ہو گئے. ہماری تعلیم، ہماری ایفرٹس جتنی بھی ہیں، ہمارے جو آبجیکٹیو آف لائف ہیں، یعنی ہمارے جو ٹارگٹ ہیں، وہ سارے کے سارے اس طرف فوکس ہم کرتے ہیں جہاں پر ہم میکسیمم منی جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں یا اس کو کما سکیں. اب جہاں تک مدد کا جذبہ ہے، اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے. جیسے کہ آپ کہہ رہی تھی کہ دولت کے ذریعے یا کسی کی فائنینشیل ہیلپ کرنا. اب دیکھیں کسی کو اگر کوئی شخص اداس ہے، پریشان ہے یا رو رہا ہے، اس کو تھوڑا سا اگر آپ کندھا بھی دے دیتے ہیں نا رونے کے لیے، اس کو دو ہمدردی کے بول بھی بول دیتے ہیں تو وہ اس کی مدد ہے. آپ اس کو وقت دے دیتے ہیں، یہ اس کی مدد ہے. آپ اس کی بات سن لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم دوسرے کی بیکار باتیں، دوسرا اگر غصے میں ہے یا ڈپریشن میں ہے یا رو رہا ہے یا پریشان ہے، ہم اپنا تھوڑا سا وقت اسے دے دیں اور بے شک اس کی باتیں جو ہے بالکل یوز لیس ہوں، لیکن آپ سنیں، اس سے اس کا کتھارسس ہوگا. یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے. کو تھوڑا سا ٹائم دے دینا، وہ اگر تھوڑا سا پریشان ہے، اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینا، یہ بھی ایک مدد ہوتی ہے. آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا امتیاز کراچی سے. السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام میم، امتیاز اسکرو کراچی سے. کیسے ہیں آپ امتیاز صاحب؟ آپ کی دعائیں چاہیے. الحمدللہ آئی ایم فائن، آئی ہوپ یو ول بی فائن. جی الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے موضوع کے حوالے سے؟ میم آپ کے موضوعات بڑے اچھے ہوتے ہیں، میں اپنے قیمتی ٹائم نکال کے بھی فون کرتا ہوں. دیکھیے سے خدمت ہے. بہت شکریہ. ڈھونڈیں گی منزلیں. جی بولیں. ڈھونڈیں گی منزلیں تجھ کو در بدر، ڈھونڈیں گی منزلیں تجھ کو در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ. بالکل. اور آپ یقین کریں میم، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا اور عبادات نہیں کی، شاید اس کی چھوٹ اور اس کے معاملات میں نرمی ہو جائے، مگر سب سے امپورٹنٹ کام اللہ کی مخلوق کو خوش کر دینا، اس کے لیے مسکراہٹ بکیر دینا. اور عید بقرعید تہوار خوشیاں اسی شخص کے لیے ہیں جس کی وجہ سے کسی کے گھر میں خوشیاں رقص کرتی ہیں. ایک دوست تھا، اس کے ابا بہت اداس رہا کرتے تھے، بڑے مسئلے تھے یہ وہ. آخرکار ان کی بیماری کا حل پتہ چلا. ان کا ایک دوست اس کو اپنے گھر لے جاتا تھا، بات چیت کرتا تھا، تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، ان کی دل جوئی ہوئی، پیسہ نہیں دیا اس نے، کھانا نہیں دیا، دل جوئی آپ کسی کی کر لیں، کسی کو ٹائم دے دیں تو باخدا وہ معاملات ویسے صحیح وجہ سے اور رہ گئی. ذہنی سکون والی بات تو میم باخدا خدا پاک کے ذکر الہی میں جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور میں نہیں ملتا. اور سب سے اچھا اصول ہے زندگی کا گزارنے کا میم، آپ جو ہے کسی کو خوشیاں دیں گے تو اس کے ریزلٹ میں، اس کے ریٹرن میں آپ کو خوشیاں ملیں گی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آم کے پیڑ سے کیکر کے پیڑ سے آم کا پھل نکل آئے. تو خوشیاں بانٹیں، یہی اصل عبادت ہے. خوشیاں بانٹنے سے ہی بڑھتی ہیں. بہت شکریہ امتیاز صاحب، بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ پہلی بات تو ذکر خدا سے ہی ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ خدا کی مخلوق کے ساتھ ان کی جو دشواریاں جب آپ دور کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں، تو اس سے جو آپ کو سکون ملتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہمیں سکون ایسی چیزوں میں تلاش کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ حقوق العباد جو ہے ان کا خیال رکھیں، میرے بندوں کا خیال رکھیں، ان کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان کرو تو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا. شازیہ صاحب آپ کی بات جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. بات ہم کر رہے تھے کہ ہم مدد کتنے مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سارے پہلو جو ہے وہ نظر میں رکھنا کہ ہم محض دولت کی وجہ سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ بہت ساری ایسے، جیسے آپ کسی راہ چلتے کو آپ تھوڑا سا اگر رہنمائی فراہم کر دیتے ہیں وہ بھی مدد ہے. اگر کوئی کمزور ہے، معذور ہے یا کوئی ضعیف العمر ہے اس کی مدد آپ فزیکلی کر دیتے ہیں، اس کو روڈ کراس کروا دیتے ہیں. یا اس کے لیے اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی بزرگ ہیں تو آپ ان کا حال پوچھنے جائیں، اور ان کا کوئی کام ہے ان کو کچھ بازار سے لا کر دینا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے چھوٹے، آپ یقین کریں کہ دولت قطعاً درکار نہیں ہوتی ذہنی سکون کے لیے. وہ کسی مچھیرے سے کسی شخص نے پوچھا نا، وہ اپنی چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی کشتی میں روزانہ 1.5-2 گھنٹے کام کرتا تھا، چند مچھلیاں چند کلو پکڑ لی جب تو واپس آ گیا، اور پھر پورا دن وہ ساحل کی ریت پر جو ہے وہ سکون کرتا اور انجوائے کرتا تھا. تو کسی شخص نے سے مشورہ دیا کہ تم جو ہے ایک بڑی بوٹ کیوں نہیں لے لیتے. اس نے کہا اچھا میں لے کر کیا کروں گا. اس نے کہا پھر تم بہت زیادہ مچھلیاں شکار کرو گے. اس نے کہا اچھا میں زیادہ مچھلیاں شکار کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا. اس نے کہا تم 1-2 شخص ملازم بھی رکھ سکتے ہو جب تمہاری آمدن زیادہ ہو جائے گی. اس نے کہا اچھا اس سے کیا ہوگا. اس نے کہا تمہارا بزنس بہت بڑھ جائے گا، تم بہت زیادہ بڑے پیمانے پر شکار کر سکو گے تو بہت دولت کما لو گے. قصہ مختصر یہ کہ اس شخص نے پوچھا کہ اچھا میں بہت دولت کما لوں گا تو پھر کیا ہوگا. اس نے کہا پھر تم اپنی زندگی سکون سے گزارنا. اس مچھیرے نے جواب دیا کہ تمہارے خیال میں اس وقت میں کیا کر رہا ہوں، میں اس وقت بھی سکون میں ہوں. تو بات یہ ہے کہ تربیت کی بات ہے. اچھا یہ تربیت جو ہے یہ بالکل سکولنگ سے اور گھر سے شروع ہوتی ہے. بے شک بالکل. جب آپ بچے کے ہاتھ سے کسی کی مدد جو ہے نا کرواتے ہیں، یعنی اس کو چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ آپ اس کو اسائن کرتے ہیں جس کو وہ فلفل کرتا ہے. اسکولوں میں آپ دیکھیں پیئرنگ اینڈ شیئرنگ جو ہے سکھائی جاتی ہے. مثلا لنچ باکس اپنا شیئر کرنا. مثلا اگر کوئی کمزور اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں تو کسی اچھے بریلینٹ اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی قرار دینا کہ تم نے اس کو گائیڈ کرنا ہے. بہت سارے ہمارے میں چونکہ اس ڈپارٹمنٹ سے ہوں ایجوکیشن سے، تو بینگ ایز ایجوکیشنسٹ میں یہ دیکھتی ہوں، ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ بہت سارے بچے جو ٹیچر سے کوسچن کرنا یا ٹیچر سے سمجھنا ان کو دشوار لگتا ہے، وہ اپنے فیلوز سے بہت آسانی سے سیکھ لیتے ہیں اور بہت کم وقت میں سیکھ لیتے ہیں. پھر جب آپ انہیں ٹیم ورک دیتے ہیں، گروپس میں کام دیتے ہیں، آپ چاہے وہ ود ان کلاس روم دیں یا آؤٹ آف کلاس روم دیں، تو وہ ٹیم ورک جو ہے وہ بہت بڑا ایک میڈیم ہے لرننگ کا. ٹیم ورک جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے اور کیسے ہم اس کو اپنا سکتے ہیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. لیکن ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر احد صاحب کراچی سے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آئی ایم سپر الحمدللہ فرسٹ کلاس. کیسا موسم ہے کراچی کا ڈاکٹر صاحب؟ کراچی کا موسم 2 دن پہلے کافی اچھا تھا. جی جی. پچھلے 2 دن سے تھوڑا سا ٹیمپریچر دوبارہ بڑھ گیا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ مدد کا جذبہ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور کیسے اس سے ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا بیفور آنسرنگ دس کوسچن, میں نے کالج سے کیے فرسٹ ٹائم میں کہیں کال کی اس طرح سے. آج اتفاق سے صبح میں نے ٹی وی آن کیا اور گھر پہ تھا, تو آئی ایم سپر امیزڈ کہ اتنی اچھی کوالٹی کا پروگرام مجھے دیکھنے کو ملا چینل پر, اور میں ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کو. بہت اچھا موضوع پہ بات کر رہے ہیں آپ, اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کسی کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے, تو مجھے آپ کے جو گیسٹ ہیں, نام ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن جو سینٹر میں لیڈی بیٹھی ہیں انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کسی کو پیسے سے کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر اف یو آر اے ڈاکٹر, اف یو آر ٹیچر, تو آپ کسی کی مدد اپنے حساب سے ضرور کر سکتے ہیں. اور آج کل میرا کل کا ایک تجربہ تھا, ہم کسی کو گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ کے پاس جو بھی آئیڈیاز ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, آپ شیئر ضرور کریں لوگوں سے. تو ایک ہمارا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا تو کوئی اور کر لے گا. تو میں اس بات پہ بڑا اگینسٹ کہتا ہوں بتائیں, سب کو سب کچھ بتائیں, کرنے والے کر لیتے ہیں. تو آپ نے زندگی میں کچھ بھی چاہتے ہیں تو وہ دینا شروع کر دیں آگے. آپ چاہتے ہیں پیسہ, تو آپ کے پاس خود پلٹ کے آئے گا. آپ چاہتے ہیں عزت, آپ کسی کو عزت دیں, آپ کو خود پلٹ کے آتا ہے. بالکل جی بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کہی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور یقیناً ہم جب کسی کو عزت دیتے ہیں, جب اب ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں, اگر ہم ڈاکٹر ہیں, ٹیچر ہیں, انجینئر ہیں, تو آپ اپنے کاموں سے, اپنے رویے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. اس میں پیسہ ضروری نہیں ہوتا. ابراہیم صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. بات کی جا رہی ہے کہ مدد کا جذبہ اور ذہنی سکون, تو بات وہی دولت پہ آئی کہ دولت آج کل لوگ اس کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہوگی وہی جو ہے مدد کر سکتا ہے, اور اسی کے پاس وہ پاور ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے اور ذہنی سکون حاصل کرے, جبکہ ایسے کام کرنے کے باوجود وہ ذہنی سکون حاصل نہیں کر پاتا. بالکل ایسے دیکھیں, ہمارے ہاں جو ایک میتھ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ پیسہ مجھے زیادہ خوش کرے گا, زیادہ سکون دے گا. آپ ایک بات یاد رکھیں, زیادہ پیسہ جو ہے وہ آپ کو جو آلریڈی ہیں اسی کو زیادہ کرے گا. سو اگر آپ ابھی خوش ہیں تو زیادہ پیسہ زیادہ خوش کرے گا. اگر آپ ابھی سکون میں ہیں, زیادہ پیسہ زیادہ سکون دے گا. اگر آپ ابھی سکون میں نہیں ہیں تو زیادہ پیسہ آپ کو زیادہ بے سکونی دے گا, زیادہ ناخوشی دے گا. اسی طرح سے ابھی جس طرح کالر نے بھی بات کی, جیسے میں بھی بات کر رہی تھی, اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اس پرسپیکٹیو سے کہ ذہنی سکون جو ہے وہ دوسروں کی خلق خدا کی خدمت کرنے سے بے شک آپ کو آتا ہے, لیکن اس میں 2 طرح کے ذہنی سکون ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ مجھے تسلی ہے, میں سکون سے سوتا ہوں, میں خوش ہوں اپنی زندگی میں, جو ہے اس پہ شکر ادا کرتا ہوں. اور جو اس کی ذہنی بے سکونی ایک دوسری ہے, وہ سائیکلوجیکل ٹرمز میں ہے, جس میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ بچپن میں ہے, جس طرح سے بھی ہے. لیکن اگین ہمیں سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ بہت سے جو ہمارے ایسے نفسانی مسائل ہیں جس کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے, یا ہمارا فوکس نہیں رہتا, کسی چیز میں دل نہیں لگتا, ہم لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں, یا کوئی راہ فرار اختیار کر کے کسی طرح کی ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں. اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہوتا. جب کوئی آپ کی بات صرف سن لیتا ہے تو وہ بندہ وہاں پہ آدھا نیوٹرلائز ویسے ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کی بات اس لیے سنتا ہوں کہ میں آگے سے جواب دے سکوں, یا وہ ابھی بول رہا ہوگا اور میں ٹوک کے اس کو بتاؤں گا تو پھر تم نے یہ کیوں نہیں کیا, اچھا اگر تم یہ کر لو. دیکھیں اگلے بندے کو بھی سلوشن نہیں چاہیے, اگلے بندے کو بھی آپ کی سجیشن نہیں چاہیے, اس کی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو سن لیں. جب وہ اپنا سارا نکال لے گا, اس کے بعد جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ اس کو زیادہ ابزارو کرے گا, اس پہ ریفلیکٹ کرے گا, چانسز ہیں کہ وہ اس پہ عمل پیرا ہو. ایک ابھی جس طرح بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی کال پہ اور میم نے بھی کی کہ آپ جو چیز بانٹتے ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہے, تو میرا اس پہ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم وہ نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس نہیں. اگر میں نے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے تو اس کے لیے میرے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں وابڈا والوں کو جا کے بل کی جگہ جا کے صرف ان سے پیار سے بات کر کے آ جاؤں گا تو وہ میرا بل جمع نہیں کر لیں گے, مجھے اس کے پیسے دینے ہیں. تو کچھ ہماری بنیادی ضروریات ہیں جس سے ہمیں اپنا معاشیات کا پہیہ بھی چلانا ہے. پیسہ برا نہیں ہے, پیسے کی ہوس بری ہے. صحیح. آپ نے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کمایا اور اس میں سے 90,000 آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بانٹ دیا یا لگا دیا, یا آپ نے اس لاکھ کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دے رہے, یہ آپ کا ایک ذاتی عمل ہے. بالکل.
اسی طرح سے اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو میں پیسہ دے نہیں سکوں گا, صدقہ خیرات نہیں کر سکوں گا. اگر میرے پاس عزت نہیں ہے میں لوگوں کی عزت نہیں کر سکوں گا. میرے اندر پیار نہیں ہے میں لوگوں سے پیار نہیں کر سکوں گا. میرے اندر ہمدردی نہیں ہے تو میں لوگوں سے ہمدردی نہیں کر سکوں گا. سو ہمیں اپنی ذات پہ اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب انسان ایک سوشل اینیمل ہے, جب ہم سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو ہمارے ہاں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. ہمارے ہاں سوشل ہر شخص اتنا خوش نہیں ہے جتنا آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے. آپ کو جو لوگ ویکیشنز کی تصویریں ڈالتے ہوئے بڑے اچھے کیپشنز ڈالتے ہیں جس سے آپ جیلس ہوتے ہیں کہ فلاں ادھر پھر رہا ہے, پھر رہی ہے, میں کیا کر رہا ہوں, یہ بہت زیادہ بناوٹی ہے. کبھی آپ ان کی زندگی اس طرح سے دیکھیں. بناوٹ جو ہے وہ ہمارے اندر آ چکی ہے. ہم اپنے آپ کو پرسکون محسوس کروانا چاہتے ہیں, لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو بہت خوش ہیں اور بہت ہی زیادہ سکون سے زندگی گزاریں, لیکن اس کے باوجود وہ بے سکون ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ جو ہیں وہ ریلیکس نہیں ہوتے. تو کیسے وہ اپنے آپ کو ان پرابلم سے نکال سکتے ہیں, اس سلوشن پہ بات کریں گے ان ڈیٹیل. لیکن ابھی بڑھنا ایک شارٹ سے بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گی. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ مدد کے جذبے سے ہم کیسے ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں اور مدد کا جذبہ ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں. اگر آپ اس موضوع پہ کچھ ڈسکس کرنا چاہیں یا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہیں, ہمارے جو ایکسپرٹس موجود ہیں ان سے کوئی رائے لینا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی ہاشم صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی. بات کی جا رہی ہے کہ مدد کے جذبے سے جو ہم سے ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں بہت سارے ڈفرینٹ پہلو ہم سامنے رکھتے ہیں, اور سب سے پہلا جو اہم پہلو رکھتے ہیں وہ دولت رکھتے ہیں کہ دولت سے ہم تمام خوشیاں, تمام سکون جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. سکون وہی ہے جو آپ کی نیت سے آپ کسی کی مدد کریں, جو آپ دل سے کسی کی مدد کر رہے ہوں گے تو ہی آپ کو ذہنی سکون مل سکتا ہے. لیکن اس طرف ہم نہیں آتے ہیں, ایک نیت سے کام کرنے کی طرف, نیت کا جو جذبہ ہے وہ ہم سامنے نہیں رکھتے. بالکل. ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو بنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ درد دل رکھے, حسن اخلاق رکھے, اور دوسروں کے کام آئے. تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ضرورتیں بھی ہیں, اور ضرورت یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جینے کے لیے, اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معاشی کچھ چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جیسے اس میں اہم عنصر ہے دولت کا یا کمائی کا, پیسے کا. اب معاشرے میں بگاڑ اس لیے آ گیا ہے کہ ہم نے ایکسچینج کر دیا ہے. جو ہمارا مقصد تھا وہ صرف ضرورت کی حد تک رہ گیا, ہم نے ضرورت کو مقصد سمجھ لیا ہے. اب پیسے کی دوڑ, کمانے کی دوڑ, عزت صرف پیسے میں نظر آ رہی ہے اور پیسہ ہی کمانا ہے, تو یہ مقصد بن چکا ہے. ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی جتنی معاشرے میں جو زیادہ عزت ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, وہ دولت مند زیادہ ہے, اور وہی سکون میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو پیسے کی دوڑ میں ہم نے وہ اپنی جو مقصد تھا اس کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے بہت سے مسائل معاشرے میں اٹھنے لگے ہیں. اس کے ساتھ پھر ایک عنصر دوبارہ سے میں وہی بات کروں گا کہ تربیت کا جڑا ہے. دیکھیں عبدالستار عیدی صاحب کو ان کی والدہ 2 آنے دیا کرتی تھی کہ بیٹا ایک آنا خود پر خرچ کرنا اور ایک کسی ضرورت مند پر خرچ کرنا. بچپن سے ان کی تربیت ایسی ہوئی. اب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بچوں کو آپ نے سنا ہوگا کیا کہا جاتا ہے کہ کلاس میں نالائق بچے کے ساتھ مت بیٹھنا, اپنی ربڑ پینسل شارپنر کسی اور کو مت دینا, لنچ اکیلے بیٹھ کے کھانا. یہ چیزیں ہم کیا تربیت دے رہے ہیں؟ وہ بچہ کل کو بڑا ہو کے کیسے کسی کو ہیلپ آؤٹ کرے گا جب ہم اس کے مائنڈ میں یہی چیزیں ابھی سے ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں. بالکل یہی بات. صحیح. تو بچوں کو گائیڈ کرنا, ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اچھے راستے پہ چلائیں. آگے جب وہ نوجوان جب آگے بڑھتے ہیں, اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے, ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا, تو پھر ہم خود کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ آیا ایسا کیوں ہے, ہم کیوں کسی کی مدد نہیں کر پا رہے, ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ہے کہ ہم تو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے لیکن ہمارے بچے نہیں کر رہے, وہ اتنے سینسٹیو نہیں ہیں جتنے کہ ہم تھے, وہ لوگوں کا درد نہیں دیکھ پا رہے,
لوگوں کو سمجھ نہیں پا رہے, ان کے اندر وہ جذبہ, وہ سکون نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بچپن سے ہی ان کے اندر ان کی پرورش, ان کی تربیت ایسی نہیں کی کہ وہ سینسٹیو ہو سکے, وہ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھ سکے. تو دوسروں کے درد کو اپنانا اور ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا ہی زندگی ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ دوسروں کی مشکلات آسان کرتے تو آپ کے لیے مشکلات نہیں آتی ہیں. شازیہ صاحبہ, آپ کی طرف بڑھوں گی. بات کی جا رہی ہے بچوں کی کہ بچپن سے ہی ہم نے ہمارے بچوں کی پرورش ایسی کرنی ہے, لیکن جن بچوں کی پرورش ایسی نہیں ہوئی ہے, جوان ہو چکے ہیں اپنی ینگسٹر ایج میں, ان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے, تو ابھی ان پہ کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ یہ سکون تو وہ چاہتے ہیں, ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک پرسکون لائف گزارے, اس کی زندگی میں سکون ہو, لیکن ابھی جو ہماری نوجوان نسل اس سٹیج پہ آ چکی ہے کہ ان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں, کسی کے درد کو سمجھ سکیں, تو یہ جذبہ کیسے ان کے اندر پروان چڑھا سکتے ہیں؟ دراصل مہوش بات یہ ہے کہ ہم چیزیں ایکسپیرینس کے تھرو سیکھتے ہیں, اور جو ایکسپیرینشنل لرننگ ہوتی ہے وہ ہماری ڈیپ لرننگ ہوتی ہے. بالکل. جب ہم سطحی طور پر مثلا ہمیں اگر روز ایک چیپٹر ایثار, ہمدردی, قربانی, مدد, ان چیزوں کا پڑھا بھی دیا جائے, بچوں کو پڑھا دیا جائے یا ینگسٹر کو, وہ ان پر کبھی بھی جو ہے کارگر نہیں ہوگا, وہ ان کی ذات کا حصہ نہیں بنے گا, وہ ان کے شعور کا حصہ نہیں بنے گا. اس کے بجائے اگر ہم ان کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں, مثلا آپ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھتے ہیں, جیسے کہ ابھی میں پریویسلی بات کر رہی تھی ٹیم ورک کے حوالے سے, تو جب ہم ٹیم ورک میں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو بھی اپنا کر اس کو فلفل کرنے کے لیے کسی اور طرف سے پوٹینشیل, مثلا آپ کی ٹیم میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, بالکل, کچھ جو ہیں وہ ویک ہوں گے, پرسنالٹی ان کی ویک ہوگی, ان کی لرننگ ویک ہوگی, ان کے ایکسپیرینسز اور ان کے ویژن جو ہے وہ اتنا براڈ نہیں ہوگا. بالکل. اس کے ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن کوئی اور شخص ایسا ہوگا جس میں یہ خوبیاں, یہ صلاحیتیں اس سے ذرا زیادہ ہوں گی. بالکل. اب وہ بجائے اس کے کہ اس دوسرے کو احساس کمتری دلائے اور اسے کہے کہ تم تو لوزر ہو, تم سے تو کچھ ہوگا نہیں, میں یہ کر دیتا ہوں, نہیں, اس کو ساتھ لے کر چلیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہو, کیونکہ آپ کو فالوور بھی چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو زندگی میں ایسا نہیں ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں اگر ہم پوری دنیا میں بھی اگر ڈیٹا کلیکٹ کریں تو لیڈرشپ کوالٹی ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی. ہاں, وہ کسی نہ کسی چھوٹے پہلو پر ضرور کسی حد تک اس شخص کے اندر ضرور موجود ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی اسکل ورک میں ایک بہت ہائیلی کوالیفائڈ شخص سے زیادہ بہتر اسکلڈ پرسن ہو, وہ اس کا کوئی بھی اسکل ورک ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ تو ہر انسان ہے, ہر ذات ہے, لیکن جب ہم ان کو ان ایکسپیرینسز سے گزارتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے مدد کا جذبہ ہے, ہم کافی دیر سے اس پر بات کر رہے ہیں, اس میں دکھاوے کا جو ایلیمنٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو یا سوسائٹی کو یا سماج کو یہ دکھایا کہ ہم کتنے دیالو ہیں, ہم کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ہم کتنا زیادہ, مطلب اس سے ہمیں کیا ملے گا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فیم ملے, ہمیں شہرت ملے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں, اور اس کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں اس کو اگر ہم پبلش کر رہے ہیں, اس کو اگر ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں, اس کی تصویریں کھینچ رہے ہیں اس کی مدد کرتے وقت. میں نے خود, مجھے ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے, ایسے آئے دن لوگوں کو ایکسپیرینسز ہوتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی مدد کی جا رہی ہے تو اس کی فوٹوگرافی باقاعدہ کی جاتی ہے. موجودہ دور میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم کسی کی بھی مدد کریں, کسی بھی غریب کی مستحق کی مدد کرتے ہیں تو پکچرز لازمی. میں ایک دفعہ ایک این جی او, سوری ہاشم میں حوالہ دے رہی ہوں کہ این جی او کا, ایک این جی او کے ساتھ میں گئی, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, ایک مچھیروں کی بستی ہے وہاں جانا ہے اور ان میں ہم راشن تقسیم کریں گے. میں خوشی خوشی ان کے ساتھ چلی گئی. وہاں جا کر جو مجھے دیکھا, مجھے ساری زندگی وہ تجربہ نہیں بھولتا کہ راشن کیا تھا. میں پوچھ رہی تھی کہ گاڑی کون سی گاڑی میں راشن, کہتے ہیں وہ جو پچھلی گاڑی آئے گی اس میں ہے. مجھے بظاہر اس میں کچھ نظر نہیں آیا, جو پیچھے ہم 3-4 گاڑیوں میں وہاں گئے تھے اس بستی میں. جب میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی میران گاڑی اور اس کی ڈگی میں ایک آٹے کا تھیلا تھا, ایک گھی کا ڈبہ تھا اور کچھ تھوڑا سا ضرورت کا سامان تھا. صحیح. اور جو لوگ جا رہے تھے ان کی مدد کرنے وہ مور دین 12-15 یا 20 ہوں گے. اچھا, ان مچھیروں نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہوتا ہم سب کے لیے کہ, اور جو مدد ان کی جا رہی تھی, جب اس کی فوٹوگرافی ہوئی تو وہ ایک ہی تھیلا ریپیٹڈلی ہر شخص کو پکڑایا گیا کہ وہ تصویر کھینچنے کے لیے, مطلب جو دینے والا شخص ہے وہ بدل رہا ہے, سامنے رکھا گیا, اور جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو کھڑا کر کے اب تھیلا ایک تھا اور تصویریں 20 بن گئی. تو بڑا مجھے آج تک افسوس ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ وہاں گئی کیوں, اور میں اس تلخ تجربے سے دکھاوا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم ذہنی سکون چاہتے ہیں, مدد کسی کی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری نیت ہونی چاہیے, ہمارے اخلاق ہونے چاہیے کہ آیا یہ کام میں
اپنے لیے کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا, مجھے کوئی فیم نہیں چاہیے. یہ جو دنیاوی فیم ہے اس نے یہی دنیا میں رہ جانا ہے, آخرت میں ہم نے ہمارے اعمال, ہمارے اخلاق, ہماری نیتیں لے کے جانی ہوتی ہیں, اور جو دنیاوی سکون آپ کو چاہیے وہ انہی باتوں سے ملے گا کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہوں, اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں, نیک نیتی سے ہم اپنے کاموں کو جو ہے وہ سر انجام دیں. ابراہیم صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. بات کی جا رہی ہے کہ مدد کے جذبے تو لوگوں کے اندر ہیں, لیکن اس کو وہ ظاہر دکھاوے کی شکل میں کر رہے تھے, اور اسی دکھاوے میں پھر وہ سکون بھی ڈھونڈتے ہیں. میرا اپنا ذاتی جو تجربہ رہا ہے, مجھے نہیں لگتا جو لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں وہ سکون ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ مقصد کلیئر ہوتا ہے کہ انہوں نے دکھانا ہوتا ہے, اور جو واقعی کرنا چاہتا ہے اس کو وہ اس کا دکھاوے کا مقصد نہیں, وہ اس طرح سے اس میں وہ ظاہر ہی نہیں کرتے, اور وہ اس حدیث کو بالکل اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں جس میں ہے کہ اگر تم دائیں ہاتھ سے نیکی کرو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بالکل. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں, آپ کو ایسے نظر آئیں گے معاشرے میں, آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جن کو ان کے سراؤنڈنگز کے لوگ, دفتر کے لوگ, گھر والے شاید سمجھتے ہوں گے یہ پتہ نہیں اپنا ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے, لیکن وہ ایک مخصوص طبقے کی, کمیونٹی کی یا کسی کی وہ جو ہے ایک مدد میں مصروف ضرور ہوگا. بالکل. ہمارے ہاں اس کا جو سب سے اویئرنیس کا جو پرائم سورس ہے, آئی تھنک اس میں جو بہترین رول پلے کر سکتے ہیں وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے اگر آپ باہر کے ملک میں جائیں, اسپیشلی جاپان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو بچے جو ہیں, اسکول کے بچے اپنے اسکول کے واش رومس تک دھو رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. یہ ایک لائف سکل ہے تاکہ ان کو یہ ایک عادت ڈیولپ ہوتی ہے اور ان کے اندر نا ایک ایمپتھی رہتی ہے, اور جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ جتنے اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ گراؤنڈڈ رہتے ہیں. بالکل. وہ اپنی جڑوں کے ساتھ رہتے ہیں, وہ اتنا ہوا میں نہیں اڑتے, وہ لوگوں کے سامنے بہت سرفیس پہ چیزیں شو آف نہیں کر رہے ہوتے, بیکاز ان کو زندگی کے اصل کا پتہ ہوتا ہے. بالکل. سو اسی طرح سے باہر کی یونیورسٹیز میں آپ تب تک گریجویٹ نہیں ہوتے جب آپ ایک سرٹن نمبر آف آورس کا کمیونٹی ورک نہیں کر لیتے. اسی طرح سے آئی تھنک پاکستان میں ایچ ای سی کو بھی شاید یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے جس سے وہ جو دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ مدد کرنا ضروری ہے, لوگوں کے ذہنی مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن اتنی زیادہ معاشرے میں ڈسٹریکشنز ہیں, نوائز اتنا زیادہ ہے, ہر ایک کو اپنے کمانے کی بھی ٹینشن ہے, گھر چلانے کی بھی ٹینشن ہے, روزگار کی اور باقی سب کچھ, کہ ہمیں بار بار ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے, ہمیں ایک ریفریشر چاہیے ہوتا ہے. میں نے اپنے 10 سالہ کیریئر میں پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے ساتھ ٹریننگ کروائی ہے. میں نے فاٹا کے ان ایریا کے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے جنہوں نے اپنے گھروں کے اوپر ڈرونز اٹھتے ہوئے دیکھے. میں نے کارپوریٹ ایگزیکٹیوز کے ساتھ بھی کام کیا, کمپنی کے اونرز کے ساتھ بھی کام کیا ہے الحمدللہ. تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جذبے کی کمی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان ڈسٹریکشنز میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں. کووڈ آیا, وہی قوم جو شاید باقی ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتی ہوگی, کسی کا خیال نہیں رکھتی ہوگی, شدید لوگوں نے اپنی جیبیں کھول کے, ہاتھ کھول کے لوگوں نے امداد کی. ٹھیک ہے, اس سے سوچے بنا کہ یار ہمارا اگلے دوسرے تیسرے مہینے کیا ہوگا. جہاں لوگوں نے دل کھول کے مستحق لوگوں کی مدد کی, اپنی ذمہ داری کو نبھایا, وہیں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو دکھاوے کے لیے آ گیا ہے کہ یہ ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے فیم حاصل کرنے کا. بالکل ایسے. دیکھیں ایک بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رات کے بغیر دن نہیں ہے, برائی کے بغیر اچھائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس کمپیریزن ہوتا ہے. ہمارا فوکس کیا ہے, ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اگر آپ یہ دکھاوے کی بھی بات کریں نا, تو اس میں بھی وہی جو ہم پچھلے ٹاپک میں بات کر رہے تھے, وہ جو نیڈ فار سگنیفیکینس ہے, ایکسٹرنل ویلیڈیشن کی جو نیڈ ہے, وہ ہم پہ حاوی ہوتی ہے. جس پہ آپ نے ایسے بچے دیکھے ہوں گے جو جم میں جا کے صرف تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ لگے ہم کچھ کریں. سو ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسے جو لوگ ہیں دیکھیں, ہم ان کو بالکل سائڈ پہ نہیں کر سکتے, ہم ان کو معاشرے سے ختم نہیں کر سکتے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے کریں, اور اس کام کو جس طرح پچھلے ٹاپک میں بھی بات کر رہے تھے, میم نے بھی کی, سر نے بھی کی, کہ پھر جو ارد گرد کے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ خود بخود آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے, اور میں نے ایسا دیکھا ہے بہت سے سوشل ایکشن پروجیکٹس ہیں, اس پہ جب بات ہوتی ہے لوگوں کو وہیں سے کلک کرتے ہیں اور وہ بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل جی, ہمیں مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم مل کے کام کریں گے, اپنا ایک پازیٹیو رسپانس دیں گے, تو ہمیں دیکھ کے ہی لوگ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے. تو اس پہ مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن بڑھنا ایک شارٹ سے بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि मदद के जज्बे से ज़हनी सुकून हम कैसे हासिल कर सकते हैं। हर इंसान इस सुकून का ख्वाहिशमंद होता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून तरीके से गुजरे और वो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे मसले, कोई परेशानियाँ, कोई टेंशनें नहीं हासिल करना चाहता हो। तो हर उस सुकून को, ज़हनी स्पेशली सुकून को हासिल करने के लिए वो हर कोशिश करता है। ख़ास उसके लिए उसको पैसे क्यों ना लगाने पड़े, उसको अपना वक्त क्यों ना लगाना पड़े, वो हर तरीका, हर हरबा जो है वो इस्तेमाल करता है कि उसको मेंटली सुकून जो है वो हासिल हो जाए। लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता उस सुकून को। क्यों? क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ने कहा है कि या तो मेरे ज़िक्र से आपको सुकून मिलेगा या उसके साथ साथ मेरे बंदों के जो मुश्किलात हैं उनको आप आसान करोगे, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। तुम्हें ज़हनी सुकून इस हद तक मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगे कि ये सुकून तुम्हें कहाँ से मिल गया। तो हमें इधर उधर भाग दौड़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका है कि अल्लाह पाक के बंदों का आप ख्याल रखें, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है कि लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके टाइम की, आपके वक्त की, आपके साथ की ज़रूरत है। तो आपने उनको साथ देने, देखिए पैसा ज़रूर जो है वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, आपको वो सुकून नहीं दे सकता। लेकिन जो सुकून आप किसी को वक्त देंगे, उसके दर्द भरे 4 बोल सुन लेंगे, उसको हौसले के 4 अल्फाज उसके सामने बोल देंगे, उसको वो वक्त देंगे जो उसको कोई वक्त नहीं दे रहा, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, लेकिन वो बात आपने उसकी सुनी, तो इससे जो उसको सुकून हासिल होता है, उसके सुकून हासिल होने से जो आपको ज़हनी सुकून मिलेगा वो एक्चुअल में आपको मेंटली, फिज़िकली आपको इतना रिलैक्स कर देगा कि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पे फोकस किया करें कि सुकून सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की मदद करने से ही मिलता है। हाशिम साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। बात की जा रही है मदद की और मदद के जज्बे की। जैसे बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, लोग उनको देख के लोगों में जज्बा पैदा होता है, जो डायरेक्टली तो नहीं लोगों की मदद कर सकते, लेकिन ऐसे NGOs के ज़रिए वो लोगों तक अपनी मदद पहुँचाते हैं और ख़ुद को फिर एक मुतमईन अपने अंदर एक सुकून महसूस करते हैं और एक पुरसुकून माहौल उनका महसूस हो रहा है कि वाकई चले हमारी वजह से किसी की हेल्प होगी, किसी तक मदद पहुंच गई, किसी मुस्तहिक की। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, हमें बुराई से नफ़रत करनी चाहिए, ना कि बुरे इंसान से। कहीं पे हम ये समझते हैं कि हम अगर किसी में कोई बुराई है तो हम इससे दूर हट जाएं। तो जब एक अच्छा इंसान, माशरे का एक उस्ताद या एक मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी जिसको अच्छा माना जाए, वो अगर एक बुरे इंसान से किनारा कशी इख्तियार कर लेगा तो फिर उसमें तो ज़ाहिरी बात है कि बुराई ही परवान चढ़ेगी। और फिर आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा जो आपने बात की कि हमें सुनना चाहिए दूसरों को। तो अल्लाह ताला की तकसीम भी देख लें कि अल्लाह ने हमें एक ज़ुबान, एक मुँह और 2 कान दिए, 2:1। तो हमें बोलना शायद कम चाहिए लेकिन दूसरों को सुनना चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरा थोड़ी सी रिस्पेक्ट फील करेगा कि वाकई मुझे कोई सुन रहा है। जब तक हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे हम अपनी बात या उसको अपने सांचे में नहीं डाल सकेंगे। तो ज़रूरी ये है कि हम दूसरों को समझें, वो कहना क्या चाह रहे हैं, और तलाश करें कि अगर उनमें कोई बुराई है तो उस बुराई तक आने के लिए जो उसने वो सफ़र कौन सा था। ये भी एक मदद होगी कि अगर वो किसी बुरे रास्ते पे जा रहा है तो आप उसकी इस्लाह कर दें। बिल्कुल, ये भी मदद के दायरे में आएगी। बिल्कुल। देखें, मॉनेटरी टर्म्स में ही मदद करना तो हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि पैसे दे के हम मदद करें, शायद आप उनको मछली तो खिला रहे हैं, पकड़ना नहीं सिखा रहे, और वो हमेशा के लिए उनको मंगता बना रहे। तो मैं तो इसी चीज़ को तरजीह देता हूँ कि हमें तरबियत करनी चाहिए, समझाना चाहिए, अच्छे रास्ते पर लेकर आना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, इसी बात में अपना मैसेज भी इंक्लूड कीजिएगा। मेरा मैसेज यही है कि एक शेर में ही मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं कतरा ही सही पर मुझे ऐसी सिफत दे मेरे मौला, जहाँ कोई प्यासा हो वहाँ दरिया बन जाऊँ। तो दूसरों के लिए जो चीज़ आप अपने लिए चाह रहे हैं उसको दूसरों के लिए तलाश करना शुरू कर दें। बिल्कुल जी, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं, अगर आप अपने लिए सुकून ढूंढ रहे हैं, एक शॉर्ट सी बात है, एक शॉर्ट सी एग्जांपल है कि कोई भी इंसान अपने लिए बुरा नहीं चाहता, ना बुरा सोचता है, तो हम दूसरों के लिए कैसे बुरा जो है वो सोच सकते हैं, कैसे दूसरों के लिए बुरा कर सकते हैं। जब हम अपने लिए ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें। शाज़िया साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूँगी। आप क्या कहती हैं कि ये जो मदद का जज्बा है हम दूसरों के लिए किस हद तक पहुंचा सकते हैं कि दूसरों में भी मदद का जज्बा पैदा हो जाए? हमारे साथ साथ ऐसे लोग जो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो उस चीज़ को प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते अपनी ज़िंदगी पे, या अपनी मदद नहीं पहुंचा रहे होते, तो कैसे वो अपने अंदर इस मदद के जज्बे को उभार लें?
دیکھیں یہ مثبت طرز فکر جو ہے نا یہ بالکل ملٹی پلائی ہوتی ہے، چاہے آپ کا کوئی کام ہے، چاہے آپ کا کوئی لفظ ہے، چاہے آپ کا کوئی بات ہے، کوئی قول ہے، کوئی عمل ہے، یہ بالکل ملٹی پلائی ہوتا ہے اور یہ اثر بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ کے کسی کام میں نیک نیتی اور اخلاص شامل ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دوسرے پر اثر انداز نہ ہو، اس میں دیر لگ سکتی ہے لیکن وہ اثر ضرور کرے گا، لیکن اندھیر نہیں ہے۔ جی ہاں، تو جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مدد کا ایک ہی میڈیم نہیں ہے، مدد کے بہت سارے میڈیم ہیں، مثلا وقت دینا، اور وقت بھی شاید آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے کسی کو دینا، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے تو اس سے ایک دیا اور جلا دیں، کسی ایک اور شخص کو وہ سکھا دیں، کوئی کام ہے ایسا، کسی تک وہ ایک اچھی بات جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر اتنا زیادہ عمل پیرا نہ ہوں جتنا وہ سننے والا جو ہے وہ اس پر زیادہ عمل پیرا ہو جائے، یا وہ آگے اگر آپ کی ایکسس ایک شخص تک ہے تو اس کی ہو سکتا ہے کہ 10-15 تک ہو اور وہ اس چیز کو ملٹی پلائی کر کے وہ دوسروں تک پہنچا دے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جیسے ایک کالر نے بھی کہا عزت ہے ہمارے پاس ہمدردی ہے، ہمارے پاس نیک نیتی کا جذبہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اپنے اندر پیدا ہونے والے منفی جذبوں کو کچلنا، منفی جذبوں پہ اپنے آپ کو روکنا اور اپنی تربیت تا حیات کرتے چلے جانا، یہ بھی بہت بڑا ایک مثبت طرز فکر ہے، اور یہ اپنی بھی مدد ہے اور یہ سوسائٹی کی مدد ہے، کیونکہ سماج کو فائدہ تب ہوتا ہے جب سماج میں رہنے والے جتنے بھی شخص ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، وہ اپنی تربیت اور اپنی ذات اور اپنے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ تراش خراش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر بندہ تھوڑی چینی لے کے دوسرے کی تراش خراش پہ معمور ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو درست کر لوں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اپنے اوپر نگاہ نہیں ڈالنی کہ میں کہاں پر غلط ہوں، مجھے کہاں پر تراش خراش کی ضرورت ہے، میری کون سی چیز ایسی ہے، ہو سکتا ہے میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو میرے ساتھ بیٹھے کسی کے دل پر گراں گزری ہو، میں نے کوئی ایسا منفی جملہ بول دیا ہو، کسی کا مذاق اڑایا ہو اور وہ اس کو برا لگا ہو، کوشش کرنی چاہیے اور وہ اس کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بہت ساری ایسی چھوٹی چیزیں ہیں، اپنے کال سے، اپنے فعل سے، اپنے رد عمل سے، اپنے ایکسپریشن سے، کیجیے گا اسی بات میں جی، تو ہم اپنے طرز عمل سے، اپنے ایکسپریشن سے، اپنے مزاج سے، کبھی ہم کسی کو بلاتے ہیں اس کا نام بھی لیتے ہیں نا، اگر ہم تحقیر کے انداز میں لیتے ہیں، حقارت سے اسے بلاتے ہیں، تو ہم نے وہ ایک جو عمل جس میں ہم تھوڑی سی پازیٹیوٹی شامل کر کے اس کا دل جیت سکتے تھے، ہم نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا، اس کے دل میں نفرت اور ریجیکشن جو ہے وہ پیدا کر دی۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ محض جو ہے وہ ہمارے ہاتھ ہی نہیں ہیں جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں، محض ہماری دولت نہیں ہے جو کسی کی مدد کر سکتی ہے، محض ہماری سکل نہیں ہے جو کسی کو ہم جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یہ ہمارا پازیٹیو طرز عمل ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے، ہمارے رویے، ہمارے رویے، ہمارے لہجے ہیں، لہجہ لفظ کا ڈی این اے ہوتا ہے، تو اگر ہمارے لہجے میں بھی کسی کے لیے محبت ہے، شائستگی ہے، وقار ہے، تہذیب ہے، تو وہ اس پر اثر انداز ہوگا۔ بالکل جی بالکل، مدد کے جذبے کے بہت سارے پہلو ہیں جس پہ آپ چل کر لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ ابراہیم احمد صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، آپ کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں اگر وہ آپ پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک اولین عبادت ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ٹیکنیشین ہیں، کہیں پہ مینیجر ہیں، کچھ بھی ہیں، سب اپنے کام ایمانداری سے کریں، اور آپ کسی شخص کی بہترین مدد وہ کر سکتے ہیں جو آپ اپنی مدد کریں گے۔ میں آپ کو سب سے اچھی مدد یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ جب کوئی میرے سے مشورہ لینے آئے تو میں اس کو اس طرح کا مشورہ دے سکوں، میں اپنی زندگی اس طرح سے گزاروں جس پہ مطلب وہ طرز عمل والی بات آ گئی، اور یہ صرف اور صرف تب ممکن ہے اگر ہمیں احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے، جو کہ ہمارا پہلا ٹاپک تھا، کہ میں پرسنل رسپانسبلٹی لوں کہ میں نے اپنا خیال رکھنا ہے، میں نے اپنا ایکسپوجر بڑھانا ہے، اپنا وسیع کرنا ہے علم، تاکہ جب لوگ میرے سے مدد مانگ سکے تو میں ان کی سبسٹنس سے مدد کر سکوں، صرف پیسے کو نہ دیکھوں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں اور خواہشوں میں فرق کرنا سیکھیں، کیونکہ ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں۔ یہ آپ فرق کر لیں گے تو آپ کی زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور وہ آسانیاں آگے بانٹ بھی سکیں گے۔ بالکل جی، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین آج کے دونوں موضوع سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ فرسٹ آف آل تو ہمیں احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت
اہمیت سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح ہم اس دنیا میں، اس کائنات میں آئے ہیں تو ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں، ان کو سمجھیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بات رہی کہ ہمارے اندر مدد کے جذبے تو ہوتے ہیں، ہم سکون چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کر دیں اور ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا، لیکن اس مدد کے ڈیفرنٹ پہلو ہوتے ہیں، ان پہلوؤں پہ ہم عمل درآمد نہیں کرتے اور صرف ایک پہلو کو ہم فوکس کرتے ہیں کہ وہ کون سا ہے کہ پیسے سے لوگوں کی مدد کی جائے گی، پیسے سے ہم مدد کر دیں گے تو ہمارا نام بھی ہوگا اور ہمیں سکون جو ہے وہ بھی ملے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، دولت سے آپ سکون نہیں خرید سکتے۔ سکون اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو جو اللہ پاک کی نعمت ہے وہ اللہ پاک کے بندوں کو خوش کر کے، ان کی مشکلات کو آسان کر کے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ایک نیا ٹاپک کے ساتھ۔ ابھی اپنی میزبان مہوش چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔